अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ दिसंबर 2021 से पहले वापस आ रहे हैं, आ नहीं रहे, उनको वापस लाया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के आने और पीटीआई की जानिब से नवाज शरीफ को लाने की मुसलसल तारीखें दी जाती रही। यानी जहां हमने देखा कि नून लीग की तरफ से ये दावे किए जाते रहे, वहीं हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को वापस लाने की प्लानिंग्स भी की जाती रही, बाकायदा तौर पर बताया भी जाता रहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज हुकूमती तारीखें और हमने देखा कि नवाज शरीफ के दावे सब के सब धरे के धरे रह गए और ये वाज़े हो गया कि नवाज शरीफ की वापसी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। आपको दिखाते हैं कि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को लेकर क्या क्या दावे करती रही। जी, फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की रिपोर्ट सामने आ गई, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें बड़े वाज़े अंदाज में ये लिखा गया कि नवाज शरीफ दिल की बीमारी का, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं, कोरोना के बायस वो पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करें, इलाज जो है जब तक उनका मुकम्मल नहीं हो सकता सफर करने से गुरेज करें। लेकिन आज हमने देखा, कल ये रिपोर्ट सामने आई और आज नवाज शरीफ बजाय अपना मुआयना कराने के एक फैक्ट्री का मुआयना करते नजर आए। कुछ तस्वीर और कुछ फुटेज भी आप मनासिर में देख सकते हैं। ये वो फुटेजेस हैं आज की नवाज शरीफ साहब की, जिसमें वो अपने बेटों के हमरा एक फैक्ट्री का मुआयना करते नजर आ रहे हैं, दौरा करते नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन, इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार हैं या उनको कोई सियासी बीमारी जो है वो लाहक है। आखिर इस सबसे मुस्लिम लीग नून गेन क्या करना चाहती है, अचीव क्या करना चाहती है, क्या सियासी मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी इन रिपोर्ट्स को जाली करार दे रही है। इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारे अहम इशूज हैं जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी सब पर नाजरीन बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब, आपके वक्त का। आमिर ज़िया साहब, कल की रिपोर्ट्स जो नवाज शरीफ साहब की आई वो आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, जिसमें बड़े वाज़े तौर पर यह बताया गया कि नवाज शरीफ दिल के शदीद आर्जे में मुब्तला हैं, सफर से गुरेज करें, अवामी मकामात पर कोरोना के बाद जाने से गुरेज करें। लेकिन आज की फुटेज तो कुछ और ही बता रही है, वो पब्लिक मकामात पर भी हैं, फैक्ट्री का मुआयना भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सर ये कि क्यों इस वक्त नवाज शरीफ ने पूरी की पूरी सियासत को होस्टेज बनाया हुआ है, ना वो मुल्क में हैं, ना वो वापस आ रहे हैं, लंदन में वो बैठे हुए हैं, तो सियासत में कोई उनका खास रोल भी नहीं है, लेकिन वो सियासत का महवर क्यों बने हुए हैं? जी आमिर ज़िया साहब, आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। मैंने माफ कीजिएगा, आपका सवाल मैं नहीं सुन सका, उस वक्त कुछ कम्युनिकेशन का मसला आ रहा था। आमिर ज़िया साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि कल की रिपोर्ट्स में बड़ा वाज़े तौर पर ये बताया गया कि नवाज शरीफ सफर से गुरेज करें, दिल के वो शदीद आर्जे में मुब्तला हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन आज की जो फुटेज आई है वो तो कुछ और ही बता रही है। नवाज शरीफ अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये कि क्यों नवाज शरीफ ने इस वक्त पूरी की पूरी सियासत को होस्टेज बनाया हुआ है, ना वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, नाअहल भी हैं, फिर भी सियासत का महवर बने हुए हैं। ठीक है, सियासत का महवर तो उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा दखल है। कि वो हर वक्त क्या सराई करता रहता है कि जी नवाज शरीफ शेर आया, और वो शेर जो है वो दुम हिला के नहीं देता, वो वहीं बैठा है जमीन गुंबद जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं हिल के दे रहे वहां से ना। अच्छा, इसमें हमें ताजुब नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह की रिपोर्ट 3 सफात की दी गई है, एक मतलब है ऐसे डॉक्टर के जो कि अमेरिका बेस्ड डॉक्टर हैं उनकी जानिब से, हमें ताजुब नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह से हेला साजी करके बहाना करके नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। तो आप उसी तसलसल कहूंगा इस रिपोर्ट को, उसमें जो भी बातें कही है कि जी ज़हनी दबाव का शिकार है, सफर नहीं कर सकते, वो दुनिया को पता है कि जनाब आपने तो फैक्ट्री की बात की, वो कॉफी शॉप में भी जा रहे हैं, वो अपने सियासी कारकुनों से भी मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान से मिलने जाता है उसकी वो मेहमान नवाजी भी करते हैं। तो कोई मतलब परहेज नहीं हो रहा। गाड़ी में बैठ के सफर करते तो गाड़ी में उनके साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं, 4-5 लोग बैठते हैं। तो ये नहीं हो रहा कि जी वो कोरोना वायरस की एहतियात कर रहे हैं। एक कहा गया कि जी क्योंकि जहाज में सफर होता है तो जहाज तो वो तो तनहा जहाज में आ सकते हैं, एयर एम्बुलेंस उनको लेकर भी आ सकती है। तो ऐसा मसला नहीं कि बात ही कि असल चीज है कि वो अपनी बीमारी को एक बतौर मुबैना बीमारी को बतौर एक सियासी हरबे के इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा जो छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में उसकी 2 वजूहात थी। एक तो वो कहते हैं कि जी एक टेस्ट बैलून के तौर पर ये बात छोड़ी गई कि वो वापस आ सकते हैं। दूसरी बात है जब आप ये पैगाम देते तो उनकी अपनी पार्टी में जो कि इंतशार बर्पा हो रहा है
اور جو ان کے ورکر جو ادھر ادھر ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے ان کو بھی آپ گیلونائز کرتے ہیں, جوڑتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں کہ جی جس طرح سے وہ ملک سے باہر گئے تھے اسی طرح کی رپورٹ ہے, جس طرح کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ ایک جج صاحب نے ان کے سامنے بیٹھ کے سائن کر دیا تھا, اسی طرح کی یہ میڈیکل رپورٹ ہے. اس پہ ہمیں میرے خیال میں اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو نہ آنا ہے نہ وہ آئیں گے جب تک یہ حکومت موجود ہے. اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً آئیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف آئیں وہ جیل جائیں اور اس صورت میں جیل جائیں جبکہ ان کو رہائی کی کوئی امید نہ ہو. جی صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ افواہ ساز جو فیکٹریاں تھی وہ بند ہو گئی ہیں جن کے مطابق پورا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ نواز شریف کو دوبارہ الیکشن کے لیے اہل بنایا جا رہا ہے, ان کی سزا ختم کر کے واپس لایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو, پھر کل ہم نے دیکھا کہ جو میڈیکل رپورٹ جمع ہوئی, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ افواہیں اب ختم ہو جانی چاہیے, ختم ہو گئی ہیں؟ سونیا نے لائٹر نوٹ, یہ جو آپ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کی جو بات کر رہی ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز صاحب کی بات مجھے نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس اور پاکستان میں بجلی کے بلوں دونوں کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے. دیکھیں, اب سوال اس وقت بڑا اہم ہے کہ جس طریقے سے ایک آئینی پٹیشن داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اگرچہ انیشلی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, دوبارہ لگائی جائے گی, اس میں مجھے تو نظر آتا ہے باقاعدہ ایک سیاسی ایجنڈا نواز شریف صاحب کا, ان کی پارٹی کا ہے. وہ کہا جاتا ہے عامر صاحب کہ نواز صاحب بڑے قسمت کے دھنی ہیں, ہر دور میں ہر وقت انہیں ایسے بندے مل جاتے ہیں جو ان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کے ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کنسیشن لے لیتے ہیں. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جی عام طور پہ کہ جی ایک زمانہ تھا کہ چرچ آف روم میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ چرچ آف انگلینڈ سے رجوع کریں تو آپ کی گیم بن جاتی تھی. اب کسی طرح گیم بنانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. بظاہر چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جس طریقے سے تعاون نااہل ہیں, انلیس کے آئین میں ترمیم کریں, سپریم کورٹ دوبارہ اس کو سنے اور کوئی فیصلہ آئے, وہ نہیں آ سکتے. پارٹی کی قیادت سے وہ دور ہو چکے ہیں, اہل ضرور ہیں, لیکن بہرحال ایک اپنی طرف سے یہ بات ہمیں سب کو ماننی پڑے گی کہ وہ ان کا ایک پاکستانی سیاست میں ایک رول ہے. غلط یا صحیح تو چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی الیکشن کرائیں گے تو معذرت کے ساتھ عامر صاحب سینٹرل پنجاب پورا ان کو ایک آدھ کچھ سیٹ چھوڑ کے لاہور سے لے کے اٹک تک آلموسٹ ساری سیٹیں وہ لینے کے اہل ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن ہوگا کے پی کا دوسرا فیز ختم ہونے کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا, تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ سویپ کریں. اب اہم سوال یہ ہے کہ جی سارا کچھ ہونے کے باوجود آج ان میڈیکل رپورٹس دیکھ لیں, کیسز دیکھ لیں, ایکسکاؤنڈر ہیں, مفلوج ڈکلیئر ہیں, عدالتیں بلا رہی ہیں, شہباز شریف صاحب پہ فکسیشن آ رہی ہے کہ جی آپ بتائیں آپ نے ضمانت دی تھی, گارنٹر تھے, کیوں نہیں آ رہے؟ وہ تو نہیں آ رہے. عامر صاحب بڑی وزن ہے عامر صاحب کی بات میں کہ وہ نہیں آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ ان کے لیے موقع نہیں ہے, محل ہی نہیں ہے. آئیں گے جب گیم بنی ہوگی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حکومت نہیں ہوگی, الیکشن اناؤنس ہو جائے گا, پھر ایک گرین سگنل بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا, جس کے لیے بھائی صاحب ان کے اور 2-3 اور لوگ بھی پارٹی کے اندر بڑی کوشش کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کا رویہ شاید اس طرح بولنے کا نہیں ہے جو شروع کیا تھا انہوں نے آپ کے گجرانوالہ سے, کہ وہ ڈائریکٹ للکارتے تھے اداروں کو, ان کے سربراہوں کو, وہ بات نہیں کر رہے. لیکن کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ تبدیل آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن عامر صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ بھی ایک حقیقت تو ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ اداروں کے ساتھ لڑ کے یہاں سے, پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان کا جانا ہوتا ہے ڈیل کے ذریعے, ڈھیل کے ذریعے, اب پھر اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ سے آپ دیکھ لیں عدالتوں سے ریلیف لیتے ہیں. 10-10 برس کے کیسز جو ہے نا وہ ٹائم باٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ان میں ریلیف لے کے پھر آ جاتے ہیں, پھر انہی اداروں کے ساتھ سینگ پھنسا دیتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست کے لیے یہ اچھا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے تو اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بڑی وزن ہے آپ کی باتوں میں. اور یہ جو بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی مقبولیت اپنی جگہ پر ہے, سینٹرل پنجاب میں اچھی ان کی مقبول پارٹی ہے, ان کی پارٹی کے پاکٹس ہیں, لیکن مجھے یہ بات بڑی غیر منطقی لگتی ہے کہ یا تو پھر ہمارا جو ملک ہے بالکل بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پر سکہ شاہی ہے, راجواڑہ ہے, کہ کسی بھی شخص کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. پل کے پل میں آپ آئین کو جو ہے تبدیل کر دیں گے, پل کے پل میں قانون جو ہے وہ بدل جائے گا اور سپریم کورٹ حسب منشا فیصلے دے دے گی. اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو پھر تو بھائی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو مطلب ہے جو اگر مقبولیت کی بات کریں, اگر آپ الطاف حسین صاحب کو کہیں کہ وہ کراچی میں الیکشن دوبارہ سے وہ لیڈ کریں اپنی پارٹی کو, تو بہت سارے کراچی کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ میں اسی منطق کو لے کر آ رہا ہوں کہ اگر مقبولیت جو ہے اگر صرف ایک وجہ ہوتی ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. تو بعض اوقات ہم نے دیکھا بڑی واحد چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا میں بڑی مقبول ہوتی ہیں.
سوشل میڈیا واحد چیز ہے لیکن بڑا مقبول ہے, وقت کا ضیاع ہے لیکن مقبول ہے. تو میں اسی طرح بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو اگر فرض کریں کہ مطلب ہے, پھر تو سوچ لینا کہ اس ملک میں آپ کا جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, عوام کی شعور پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اداروں پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جن اداروں نے ایک پورا فرض کریں بیانیہ بنایا, اس میں کورٹس ہماری ملوث تھیں, اس میں پورا تحقیقاتی ادارے تھے, تو اگر وہ سب کچھ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو مطلب ہے تب بھی ان پہ تنقید بنتی ہے کہ جی ماضی میں جو کیا آپ نے غلط کیا ہے نا, یہی ہوگا نا. اور اگر فرض کریں, اور دوسری بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا یہ میچور سیاستدان ہوں گے, بردباری کے ساتھ حکومت چلائیں گے, لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ کیا ان کا فوج کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بحال ہوا؟ اور کیا اگر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو وہ اعتماد کا رشتہ بحال ہوگا؟ اور کیا اس ملک میں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر جو کہتے ہیں نا حکومت اور ریاست مل کے ساتھ چلیں, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں؟ تو مجھے یہ بات بڑی غیر منطقی لگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ جناب آپ ایک شخص کے لیے, پاکستان اتنا کمزور 22 کروڑ کا ملک ہو گیا ہے, اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہے ہماری, یہاں کی فوج دنیا کی 10 بہترین افواج میں سے, یہاں کی سیکرٹ سروس جو ہے بہت دنیا کی بہترین سروسز میں سے ہے, یہ جمہوری ملک ہے, بڑے بڑے لکھے 2 لوگ ہیں یہاں پر, آپ جیسے دانشور جو ہیں وہ صحافی ہیں, تو بھائی یہ ملک جو ہے کیا چل ہی نہیں سکتا؟ ہم غلام ابن غلام بن کے 2 خاندانوں کے اسیر رہیں گے, زرداری خاندان کے اور شریف خاندان کے. تو اگر یہی ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو پھر ہم کہیں گے لا حول ولا قوت اس جمہوریت پہ, جو جعلی جمہوریت ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے, عامر صاحب پھر لوگ دوسری بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں بہت وزن ہے, 16 نے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, 101% آپ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کرور ریالٹی جو ہے نا وہ کیا کہیں, ہمارا مقصودہ چہرہ جو ہماری سیاست کا ہے معذرت کے ساتھ, پھر آپ دیکھ لیں سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, سول سوسائٹی بھی, ادارے بھی, عدلیہ بھی, افواج بھی, نام لے لیں, میڈیا بھی, سارے سرکس میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, میں پروگرام سے پہلے سونیا سے کہہ رہا تھا کہ بظاہر وہ شخص ارریلیونٹ ہو گیا ہے, سیاست میں آنے کا کوئی جواز نہیں, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے باہر بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں اور ان کو لیڈر بنایا گیا, بن رہے ہیں, میڈیا بھی سب کچھ ہے. اب اہم سوال اس وقت یہ ہے جو ابھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ بھی کیا اداروں نے سوچ لیا, کیا اداروں نے سوچ, جی ہماری انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے یہ. آپ سوچیں نا کہ یہ پورے ملک کی توہین ہے, یہ 22 کروڑ عوام کی توہین ہے کہ قائد اعظم کے ولی وارث جو ہیں وہ آپ کو جاٹی عمرہ میں اور بلاول ہاؤس میں نہیں ملیں گے, وہ آپ کو مطلب کراچی ملیں گے, درسگاہوں میں ملیں گے, لاہور کی درسگاہوں میں ملیں گے, خیبر پختونخوا بلوچستان کی درسگاہوں میں ملیں گے. یہ لوگ جن کو آپ نے مطلب ہے کہ ایک کہتے ہیں نسل در نسل کے سیاستدان آپ ان پہ مسلط کر رہے ہیں, اور یہ تو 2 خاندان ہیں. ہماری الیکٹیبلز کی پوری سیاست ایسی ہے, پورا آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. عامر صاحب قسمتی معذرت کے ساتھ دیکھیں, ہمارے ہاں میں پہلے بھی کہا میں نے کہ ایسے لوگ موجود ہیں ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ, وہ جو رائٹلی اور رانگلی وٹنگ آن وٹنگ ڈی, وہ نواز شریف صاحب کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ذاتی طور پہ مجھے بھی رنج ہے, اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں جتنے وکلا ہیں, اور خاص طور پہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, وہ کہتے ہیں میرا صدر ہے احسن بون, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ بھئی وہ کیوں نواز شریف صاحب کے بیہاف پہ جا کے قانونی پٹیشن داخل کرے گا کہ جی یہ ختم کریں 62(1)(f). انہوں نے کہا یہ ان کی پارٹی کا عہدیدار جاتا, ان کی فیملی کا کوئی آدمی جاتا تو سمجھ آتی تھی بات. دیکھیں اب وکلا کے پیشے کو آپ جس مرضی نظر سے دیکھیں, جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کتنی بڑی آپ دیکھنے, پورے ملک کی نمائندہ, ایک بہت بڑا ادارہ ہے وکلا کا, مگر ان کی طرف سے وہاں چلے جانا میری یہ تو شوق آف لائف ہے. لیکن سوال یہ ہے عامر صاحب کہ اس طرح کے لوگ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سپورٹ ملتی ہے, بینک کرنسی ان کی بھی ہے, میڈیا کا میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود بڑا رنج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں رہ گئے, ہمارے پاس ایشوز نہیں رہ گئے, پوری دنیا میں ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, آنکھیں بند کر کے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو لگتا ہے کہ IMF کا جو پروگرام آنے والا ہے اس کے بعد کیا ہوگا, نئی حکومت آئے گی, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے, ہمارے نئے سفیر کو تعیناتی نہیں کر رہا, بائیڈن ہمارے پرائم منسٹر سے بات نہیں کر رہے, چائنا ہم سے اتنا خوش نہیں ہے, پرائم منسٹر جا رہے ہیں وہاں جانے کے لیے, ہم پھنس گئے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ لگتا ہے ایک دم سے کوئی ایسی مصیبت آنی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آنی کیا ہو, اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. ہمارے لوگ انٹلیکچوئل, ہمارا اشرافیہ بیٹھ کے نہیں سوچ رہا, ہمارے پولیٹیکل سول بیوروکریسی نہیں دیکھ رہی, لینڈڈ جینٹری نہیں سوچ رہی, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں انڈسٹریلسٹ نہیں دیکھ رہے, سارے جو ہے نا اپنے اپنے مفاد کے لیے اڑے بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اپنے مفاد سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور پروسیس میں ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جی عامر صاحب.
بالکل یہ جو آپ کا تجزیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ کہ ہٹنگ دا بولز آئے ہے، اور یہ بڑی میں کہتا ہوں بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ لوگ ہم میں ایک وہ حب الوطنی یا ہم میں وہ نیشنلزم نہیں ہے، وہ جنون نہیں ہے اپنے ملک کے لیے کہ جو کہ ہونا چاہیے. اور ہماری سیاست اور ہماری صحافت اور ہماری دانشوری جو ہے وہ خاندانوں کی کاسہ لیسی کرنے میں، سیاسی خاندانوں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں گے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاکم بدین اگر غلط طریقے سے مسلط کیا گیا تو اتنا ہی بڑی ایک تعداد ہے، اس سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ان لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے. آپ اس ملک میں تضاد کو بڑھا رہے ہوں گے اگر آپ گھوم پھیر کر پھر ان کے سر پہ سہرا باندھیں گے. یقین مانیے کہ اس ملک کے کو اتنا خلفشار کا شکار کریں گے، یہ اداروں پہ حملہ کریں گے، یہ ڈسنٹ پہ حملہ کریں گے، یہ جمہوریت کا گلا گھونٹیں گے، یہ خاندانی آمریت قائم کریں گے. ہم نے کیا دیکھا نہیں نواز شریف صاحب کو؟ آج بڑے بڑے بات صحافی نجم سیٹھی صاحب بہت دانشوری کرتے ہیں ان کے حق میں، ان کو کیا اٹھا کے کون لے کر گیا تھا؟ جنگ گروپ پہ تالا بندی کس نے کی تھی؟ 2 صفحے کا جنگ چھپرا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، پرانی بات نہیں ہے کے اندر. صحیح ہے. اقبال کیا گیا تھا، ملیح لودھی کو کہا تھا کہ ان کو نکالیں نوکری سے اور فلاں کریں. کیا ہم کو نواز شریف صاحب کا دور یاد نہیں ہے؟ میں یاد ہے اچھی طرح، ہم نے جھیلا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پہ جو اعتراض تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان پہ اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے جمہوریت کے نام پہ وہ کچن کیبنٹ کے ذریعے اداروں کو پس پوچھ ڈال کر جو تھے وہ ملک کو چلانا چاہتے تھے، وہ ملک کو راجواڑہ بنانا چاہتے تھے. تو کیا ان کا رویہ بدل جائے گا؟ وہ آ کے کوئی جمہوری وہ مشورے سے کام کرنے لگیں گے؟ تو بھائی آپ ایک مومن کہتے ہیں ایک غار سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. ہمارا واحد ملک ہے، واحد اسٹیبلشمنٹ ہے، خدا نہ خواستہ یہ بار بار وہیں پہ ڈسنے کے لیے جا رہے ہوں گے. عامر صاحب وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. آج آ کے دیکھیں نا، یا تو اوور دا ایئرز کوئی آپ دیکھتے ہیں ایوولوشن ہوتا، الیکشن تواتر کے ساتھ ہوتے، اس کے بعد 2 پارٹیاں رہ جاتی جو آپ دیکھ لیں آلموسٹ امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی آلموسٹ وہی ہے، ہندوستان میں بہت ساری پارٹیاں لیکن مین پارٹی بی جے پی اور کانگریس ہی ہے. اس طرح باقی جگہ پہ بھی، فرانس میں بھی ہے، فار رائٹ بھی وہاں پہ بہت آ گئی ہیں یورپ میں. لیکن وہاں پہ ایک لوگوں کو پتہ تو ہے کہ بھی سیاست کس طرح کرنی ہے. اتنا زیادہ جس طریقے سے پولرائز سیاست ہوگی تو ملک کا خدا نہ خواستہ اللہ ہی حافظ ہوگا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا آپشن نہیں ہے کسی کے پاس؟ کیا آپشن نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھی اور ذرا دیکھیں، لوگوں کی طرف بھی جائیں؟ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک جو بندہ جس سے بار بار آپ کا کام نہیں کرتا، ایم این ایز ایم پیز، آپ اس کو بنانے پہ کیوں مجبور ہے؟ مجھے وہ حسن نثار صاحب کی، عامر صاحب، ایک بات اچھی لگتی ہے. وہ ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے گلہ شکوہ نہیں ہے لیڈروں سے، مجھے گلہ شکوہ ہے اور غصہ ہے اپنی عوام پہ. یہ بار بار ان لوگوں کو کیوں لیک کر کے لے کے آتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر کے گیا تھا شخص، اس کو پھر دوبارہ لے آئیں گے؟ کھاندہ بھی ہے تو لاندہ بھی ہے کر کے نام پہ لے آئیں گے. نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو کہیں گے جی دوستوں کا دوست ہے، ٹھیک ہے جی کیا بات ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے بارے میں آپ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے گرد، کوئی پرفارم نہیں کر پائے، کہیں کامیابی ہوئی کامیابی نہیں ہوئی، اپنی ٹیم نہیں تھی، نظریاتی پارٹی سے ہٹ گئے، پرانے لوگوں سے دور چلے گئے. اب یہ بھی جس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو کی پالیٹکس کرنے میں شاید ان کو مجبوری ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کون کام کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے وہ کہتے ہیں عامر صاحب کہ فرسٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ اے سیکنڈ ون. کیوں نہیں مکالمہ کرتے؟ کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ بھی انف از انف؟ ابھی دیکھ لیں نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہنے کے بعد اب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی اپارتھائڈ جنہوں نے کیا ان کو مار دے، نکالیں گولوں کو. اس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، میں آپ کا لیڈر ہوں، یو ہیو ٹو فالو می، آئی ڈونٹ ہیو ٹو فالو یو. یہ ساتھ رہیں گے، یہ ملیں گے تو ہماری ترقی ہوگی. ایک عرصے تک کوئی رہے، بعد میں آہستہ تو جانا شروع ہو گئے. آج بھی وہاں پہ بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیپ کا بند ہے، اس کو کون باندھے گا؟ اب کیا جو اداروں کی مجبوری ہیں وہ کیا مجبوری ہیں؟ کیا وہ پھنس کے رہ گئے ہیں وقت کے اندر؟ کیا انہیں لیڈر نہیں نظر آ رہے؟ پھر صدارتی نظام کی بحث چھیڑ دی گئی ہے. وہ جو آپ نے کرنا کریں، کم وقت رہ گیا، بڑا تھوڑا وقت رہ گیا، جو کرنا ہے اداروں کو چاہیے کریں، کیونکہ میرا خیال ہے مکمل نہیں ہو سکتے. عامر صاحب اس طرح کے حالات کا متحمل مزید یہ ملک نہیں ہو سکا. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. عامر ضیاء صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب، ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے کہ کیا ہمارے پاس اب کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے؟ یہی 2-3 جو ہیں وہ خاندان ہیں جو ہم پر ساری عمر حکمرانی کرتے رہیں گے، آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یا اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے؟ وقفے سے پہلے شام صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو کی تھی اور بڑے بنیادی سوالات اٹھائے تھے. میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے
اور اس میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے بلکہ پارٹ آف پرابلم ہے. ہم 1973-74 سے یہ نظام چلا رہے ہیں وقفے وقفے کے ساتھ. فوجی حکومتیں آتی ہیں وہ بھی پھر دوبارہ اسی پارلیمانی نظام کو سپرد کر کے چلی جاتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور پاکستان کے کسی بھی مسلم ملک میں آپ مثال اٹھا لیں, ہم تو اپنے ڈی این اے ہمارے جن سے ملتے ہیں ان سے تقابل کریں گے نا اپنا. تو کہاں پر جو ہے اس طرح کا نظام جو ہے پارلیمانی نظام جو ہے کامیاب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان ملک میں مستحکم مضبوط حکومت قائم ہو گئی. آپ مجھے ایک مثال بتا دیں, کہیں پر بھی نہیں ہوئی ہے. بنگلہ دیش کی اگر آپ مثال دیتے ہیں تو وہاں پر بڑی ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے کہ جس نے وہاں کی معیشت کو فکس کیا ہے اور باقی چیزیں کی ہیں. ترکی کی بات کریں اس میں بھی ایک اتھارٹیرین پاپولر اتھارٹیرینزم ہے, پرو پیپل ہے. لیکن وہ تو ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جب تک ہم کوئی نیا تجربہ نہیں کریں گے اور ہم اپنا الیکشن کے قوانین کو نہیں بدلیں گے, کینڈیڈیٹ شپ کے قوانین کو نہیں بدلیں گے, اور وہ یہ پارلیمنٹ کے لوگ نہیں کریں گے جا کے, کیونکہ یہ لوگ تو چاہیں گے کہ کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ تو لوکل باڈیز کہتے ہیں نا تھرڈ ٹیئر کو اسٹرانگ کرنے کے خلاف ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے. وہ جو حسن نثار صاحب کی بات ہوئی تو وہ میرے خیال میں بڑی سچی بات کہہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا, یہ ہو گیا. تو واقعی ہمیں اس وقت ایک ضرورت ہے جی, ہمیں ایک مضبوط حکومت کی, مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جو ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئے. جی اس میں ایک چیز عامر صاحب اور ہوتی ہے, جب آپ نے عامروں کی حکومت کا ذکر کیا, اس کے بعد آپ نے پارلیمانی نظام اور ہمارے سیاستدانوں کا ذکر کیا. دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب فوجی حکومتیں آتی ہیں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے جمہوریت کا. اور آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کہتے ہیں جی میرے زمانے میں سب سے زیادہ میڈیا, سب سے زیادہ آزادیاں دی گئی, جمہوریت اور یہ اور وہ. اور جو آتے ہیں پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں پارلیمانی نظام کے, ان کو آ کے ڈکٹیٹر بننے کی خواہش ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے وہ 9ویں یا 10ویں ترمیم ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. ابھی دیکھیں نا یہ اتنا بڑا تضاد ہے. اب اس کا مجھے ذاتی طور پہ تو ہر جگہ یہی آج کل بحث ہوتی ہے آفیشیل ان آفیشیل کوارٹرز میں کہ بھئی ہو از گوئنگ ٹو فکس دس کنٹری. بظاہر تو لگتا ہے اتنے حالات, آپ نے ذکر کیا مسلمان ممالک کے عامر صاحب, آپ تائیوان کو دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, آپ کوریا کو دیکھ لیں, سنگاپور کو دیکھ لیں, فلپین کو دیکھ لیں, آپ تھائی لینڈ کو دیکھ لیں. وہاں پہ بھی ون مین شو ہی ہے لیکن ترقی ہوئی, عام آدمی کی مشکلات دور ہوئیں, لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. یہاں پہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ ہے. ابھی دیکھیں نا 0.1% لوگ ہیں جو رول کرتے ہیں, وہ اشرافیہ کہیں جو مرضی کہیں, ان کو ختم نہیں کر سکتے, ان کے بچے باہر ہیں. ابھی دیکھو چند دن پہلے کی ایک بڑی ڈیٹیل خبر آئی تھی, میں سن کے حیران ہو گیا. وہ سوال پوچھا گیا اسمبلی میں کہ جی پاکستان میں کتنے بیوروکریٹس ہیں, سینئر سول آفیسرز جن کی باہر کی نیشنلٹیز ہیں. عامر صاحب 22 سے 23 ہزار جو ہے وہ گریڈ 17 سے لے کے 22 تک جو ہے نا ان کی نیشنلٹیز باہر کی ہیں. ان کے مجھے بتائیں ایلیجنس تو انہوں نے وہاں دی ہوئی ہے, انہوں نے حق تو وہاں کا امریکہ کا, برطانیہ کا, آسٹریلیا کا اٹھایا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جب ان کا رول نہیں ہوگا وہ بستہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے, بچے ان کے باہر ہیں, کاروبار ان کے باہر ہیں, پیسہ کما کے وہاں لے گئے. ابھی آپ دیکھ لیں یہاں رہ کے ہم لوگ ہی جنہوں نے جانا نہیں ہے, جن کے والدین بھی یہیں تھے, جن کا مرنا جینا بھی یہیں پہ ہے, وہ کوڑتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جو مزے لینے والے بندے ہیں شام کو میریٹ میں جہاں آپ کو بیٹھ کے ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ بندہ اسٹریٹ کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان دیکھنا ہے تو فیض آباد یعنی اسلام آباد سے نکلے, فیض آباد سے کی طرف جائیں تو آپ کو پاکستان نظر آئے گا. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ملک ادھر جا رہا ہے, لوگ پس رہے ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں. آن ٹاپ آف اٹ ساری دنیا میں ریلیونٹ ہو رہے ہیں, ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے, امریکہ, چائنا, یہ ان کا کیا رول ہونے جا رہا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھی کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا. اب یہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلیں گے, وہ بات پھر فائنلی کہتے ہیں جی بس اللہ ہی ٹھیک کرے گا. اب اللہ کیسے کرے گا ٹھیک؟ جی صحیح. تو عامر ضیاء صاحب کون صحیح کرے گی؟ ابھی احتشام صاحب نے بھی ظاہر کچھ ایگزامپلس کوٹ کی کہ بہت سارے ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں ون مین شو جو ہے وہ ہے اور بڑے کامیابی سے یہ ممالک چل رہے ہیں. پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے صدارتی نظام کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے, گو کہ آج بھی وزیر داخلہ نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ سب افواہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ صدارتی نظام کہیں نہ کہیں حل ہو سکتا ہے ان مسائل کا؟ پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا یہ نظام جو ہے یہ فائدہ مند ہے؟ کیا جمہوریت کے نام پہ جمہور دشمن نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے؟ اور کہاں جو کہتے ہیں نا پاپولر کہ جی جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے نام پر آپ ایک عوام دشمن اشرافیہ کو ہم پہ مسلط کر کے بیٹھے ہوئے. تو پہلے تو ہمیں اس نظام کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ پھر یہ بات کریں گے کہ جس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اور متبادل کا مطلب یہ نہیں کہ آمریت قائم ہو جائے, کوئی عوام دشمن نظام آ جائے. بات یہ کہ پاکستان نیڈز اے پرو پیپل گورنمنٹ.
عوام دوست حکومت چاہیے، اور عوام دوست حکومت جو ہے وہ عوام میں سے آئے گی. اگر سب سے بڑی کوئی امید ہے تو ہمارے ملک کے عوام ہیں، اور اس عوام کو متحد کرنا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی جماعتیں ہوں گی یا ہونی چاہیے، اس پہ پھر ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ جو سیاستدان نہیں ہے اور ہماری کوئی سٹیکس بھی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی انٹلیکچوئل آنےسٹی کے تحت ہم یہ بات کہتے رہے کہ جی یہ جو ہم پاپولر لائن ہے، ہر آدمی جو پڑھ کر آتا ہے امریکہ سے، لندن سے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے جی ہمیں جمہوریت سکھا رہا ہوتا ہے اور انسانی حقوق سکھا رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں پتہ ہے ہمارا ملک ہے اور کیسے چلنا ہے. تو اس پہ ہمارا پھر اس پہ عرضی کرنا ہوگا کہ جی ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جو پاکستان کی جڑوں سے پھوٹا ہو، جس کی اونرشپ سارے عوام کرتے ہوں، جس میں الیکٹیبلز کی سیاست نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ کسانوں کا، مزدوروں کی نمائندگی ہو رہی ہو، جہاں پہ ان کی جاگیرداروں کی بھی ہو، لیکن ان کی اوقات کے مطابق ان کی جتنی وہ ہے. ابھی کرے گا کون؟ اجتماعی شعور کرے گا. اور ہمارے ملک کے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ خاتم بدین اگر ملک انسٹیبل ہو جاتا ہے اور آپ کمپرومائز پہ کمپرومائز کیے چلے جاتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ساتھ اور ان کے اندرونی اس ملک میں جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ، تو پھر تو یہ ملک کی حیت بدل جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ملک کو برقرار رکھنا ہے تو اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور عوام کی بھرپور تائید. میں بھی کہتا ہوں کہ جو پاپولر ول ہے وہ اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی وحدانیت کے ساتھ ہے، ہماری اتحاد کے ساتھ ہے. ایک عام پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو جب بھی کوئی ایسا پیغام کہیں سے آئے گا کہ ہمیں پاکستان کے لیے لڑنا مرنا اور جینا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ پوری قوم ایک سیدھا پھیلائی ہوئی دیوار ہے. کیونکہ ان سیاسی جماعتوں نے تو ہمیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. ہم قبیلوں میں ہم تقسیم ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، کہ یہ کوئی مطلب ہے کوئی لسانی بنیاد پہ کرتا ہے، کوئی ہمیں فرقہ وارانہ بنیاد پہ کرتا ہے، کوئی خاندان کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ فراڈ نظام ہے. یہ نظام نہیں چلنے کا. یہ ملک کو خاتم بدین لے کے بیٹھ جائے گا اور بیٹھ گیا ہے. عمران خان بڑے ایماندار آدمی، وہ فیل اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جناب یہ پارلیمانی نظام میں ہے، وہ he was forced to مطلب ہے shake hands with those electables جو کہ کرپٹ ہیں. بالکل. سیٹس تو اس نظام میں موضوع آ کے فیل ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ بالکل ان کو بنائیں گے یہ بھی فیل ہو جائیں گے، کیونکہ نظام جو ہے یہ کبھی نہیں چلنے دے گا. آپ نظام کوئی نہیں چلنے دے گا. لیکن عامر ضیاء صاحب نے، احتشام صاحب جو باتیں کہی کہنے کو تو ظاہر ہے بڑی اچھی لگتی ہیں، پھر یہ کرے گا کون؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کی اب تک جو حکومتیں رہی ہیں ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل رہی ہیں؟ عوامی مفادات کسی کی ترجیح رہی ہے اب تک؟ وہ عرف عام میں کہتے ہیں دل جلے کی باتیں، تو عامر صاحب کی باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان باتوں پہ کسی پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا. یہ ملک خدا نہ خواستہ بالکل لگتا ہے کہ جی ایسی طرف جا رہا ہے کہ واپسی شاید ممکن نہیں ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. کیوں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا یہ کہاں جا کے بریک لگے گی؟ لوگ آئے دن یہی بات کر رہے ہیں کہ جی اب خدا انتظار کر رہے ہیں عامر صاحب لوگ کہ خدا نہ خواستہ یہ اب کہاں جا کے کیا ہوگا، کس طرف جائے گا معاملہ. ابھی دیکھیں نا اب وہ وقت چلا گیا کہ جو لڑائیاں مار کٹائیاں اتنی جلدی سے آسانی کے ساتھ ہماری ہندوستان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہوگی. اب تو بہترین ٹول آ گیا ہے، اکنامیکلی آپ کو چوک کر دیں گے لے کے. اور آئی ایم ایف جس طریقے سے کر رہا ہے، ایک ایک چیز آپ سے پوچھ رہا ہے. دیکھیں چائنیز آج کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو آپ کے پاور پلانٹ تھے، انہوں نے آئی ایم ایف نے کہا بتائیں جی کن انٹرسٹ ریٹ پہ آپ نے دیا ہے، اور چائنیز کہتے ہیں سیکرٹ نواز شریف صاحب کر گئے تھے، وہاں پہ بھی رونا انہی کا ہی ہے. اتنے زیادہ انفلیٹڈ اس پہ انٹرسٹ ریٹ پہ کر کے گئے ہیں، انہیں بتانا پڑا. اب بتا دیا آئی ایم ایف کو تو چائنیز ناراض ہیں کہ آپ نے کیوں کیا. اب یہ آپ پرائم منسٹر جا کے وہاں پہ ان کی اشک کریں گے بھی کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب سوال ہے کہ امریکن آپ دیکھ لیں فیٹ اپ ہو، یہ ہو، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہوں. ابھی ورچوئل کانفرنس کا آپ دیکھ لیں کیا نظارہ ہوا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا جی 2 منٹ کا پیغام ریکارڈ کرا دیں پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد آپ کا کوئی رول نہیں. تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی. افغانستان ایک ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. ابھی دیکھیں جس طریقے سے آئے دن وہاں پہ 10 بندے اگلے دن انہوں نے پاکستانی جو ہے نا وہ شہید کر دیے لے کے، اور وہاں بیٹھ کے ان کی حکومت بھی آ گئی جن کو ہم نے سپورٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو ورنیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان کی طرف سے مشکلات ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا ہے، کہتے ہیں بلوچستان میں آئے تھے لوگ وہاں سے، ایران سے آئے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں افغانستان ہے، افغانستان، ایران، ہندوستان تینوں طرف سے ٹاپ آف اٹ آپ دیکھ لیں. امریکن جس طریقہ کی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا منوانا چاہتے ہیں، کیا کرانا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ٹوٹل جو ہے سی پیک سے پرے ہو جائیں، اتحادی ہم ان کے اسٹریٹجک الائی نہیں رہے. چائنا کے ساتھ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، چائنیز کی اپنی ترجیحات ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں گوادر پورٹ دے دیں، ہم نے ملٹری بیس بنانا ہے. پاکستان کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے. کچھ اطلاعات ہے
ہم نے کہا جی ٹھیک ہے $120 بلین کا ہمارا فورن لون ہے وہ لے لیں دیں آپ تو اب لے لیں اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دوستی ہماری تو اتنی جناب پیسوں میں مت تولیں آپ. ہماری مشکلات یہ ہے عامر صاحب کہ ہر آنے والا دن ہمارا ڈیٹ جس طریقے سے بڑھا رہا ہے, ہر آنے والا دن ہمارا معاشی طور کے علاوہ سیاسی طور پہ جو خرابیاں سوشل لیول پہ اور لوگوں کا انٹالرنس کا لیول, گھر سے آپ نکلتے ہیں آپ ذرا سی بات ہوتی ہے لڑائی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا کہیں کچھ کرنا پڑے گا. معذرت کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی, وہ جمیل الدین علی صاحب عامر صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں میں گیا ہوں چائنا پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ, تو کہنے میں نے پوچھ لیا ایک جگہ روک کے گریٹ ہال میں چون لائی سے کہ جی واٹ از دی سیکرٹ آف دس ڈیولپمنٹ اینڈ پروگرس, یہ کیسے اچیو کر لیا. انہوں نے کہا بھی 1 کروڑ بندہ مارنے کا فیصلہ کیا تھا 70 لاکھ میں کام ہو گیا. یا تو وہ کریں یا ایوولوشن ہے کہ لوگوں کو تربیت دیں, تعلیم دیں. تعلیم دیکھ لیں آج بھی 50% پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی فگر ہے, 30% بھی نہیں ہے, اور 50% میں وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا لگ کے بجائے اپنا سائن کر دیں گے کسی جگہ پہ, یا اخبار پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہیں. ابھی آپ دیکھیے ترقی معکوس وہ نیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں. عامر صاحب یہ بہت ہی دل ہلا دینے والی باتیں ہیں. مجھے تو دکھ ہے کہ ہمارا میڈیا ریٹنگ ہمارے آپ دیکھ لیں میڈیا ہاؤسز کیا کر رہے ہیں اپنے 4 پیسے کے لیے, انہیں کوئی خیال نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سارا دن بیٹھ کے جو شروع ہوتا ہے کام 7 سے لے کے 11 بجے تک اس ملک کے ساتھ وہ تباہی پھیر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ بھی آپ بتائیے گا نا. جی عامر ضیاء صاحب جناب اسلام ایک تو واقعی سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی وہ ہمارے یہاں پبلک ڈسکورس میں ہے ہی نہیں. آپ انڈیا میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو سب سے بڑا ایشو پاکستان ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں اور ہماری سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی شرافیہ کی ذہنی دیوالیہ پن یہ دیکھیں کہ بھارت ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. ہمیں کشمیر کو ہم دے کے ہم بھول گئے کہ وہاں مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ بھول گئے کہ بھارت کے ہمارے خلاف کیا عزائم ہے. ہندوتوا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے کہتے ہیں نا خونخوار بھیڑیے کی طرح اس کی نظریں وہاں کے مسلمانوں پہ بھی گڑی ہوئی اور یہاں کے مسلمانوں پر بھی. تو یہ ہم بات نہیں کرتے, ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہمارے یہاں امریکہ نواز اشرافیہ ہے بہت بڑی تعداد میں, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس میں ڈائیورجنس ہے, کنورجنس نہیں ہے. امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہمیں امریکہ سے بار بار ہمیں دھوکہ ہوا ہے. آپ یاد کریں ایبٹ آباد یاد کریں, سلالہ یاد کریں جب ہمارے فوجیوں کو شہید کیا گیا تھا. آپ یاد کریں کہ کس طرح جب ضرورت پڑی جب انہوں نے چاہا ہمیں استعمال کیا, جب چاہا ہمیں پھینک دیا. اور پھر جب 70 کی بات میں آپ نے دیکھا چھٹا بیڈی میرا آ رہا ہے جی امریکہ کا, وہ کہاں ہے کبھی نہیں آیا, ملک 2 لخت ہو گیا. نہیں آپ وہ تو پرانی بات ہے. تو اپنے پچھلے 20 سال کی بات کریں جب سے وار آن ٹیرر ہوا, اوباما کے دور میں کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, اوباما کے دور میں کس طرح ڈرون اٹیک ہو رہے تھے, اس کے بعد کیا ہوا. تو ہمیں کوئی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. امریکہ سے ہم نے بہت دوستی کی, ہر بار ہم نے دھوکہ کھایا, ہر بار ہمیں مشکلات میں ہوا. چائنا ہمارا ایک اسٹیبل فرینڈ ہے, آل ویدر فرینڈ ہے. اس کے ساتھ یقیناً جو ہماری حماقتوں کی وجہ سے بعض چیزیں سرد گرم ہو رہی ہیں, لیکن اگر چوائسز ہمیں کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے. چین ہمارا دوست ہے, ہونا چاہیے, رہنا چاہیے, اور لیکن ہماری سیاسی شرافیہ کی دولت جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں ہے. بچے وہاں پڑھتے ہیں, جائیدادیں وہاں ہیں, وہ کیسے اتنا پاکستان کے حساب سے فیصلہ کر لیں گے بڑا, تو نہیں کریں گے. فیصلہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت. ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پرائم منسٹر کے دورہ چین سے متعلق بھی. اسٹے ٹیون. بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, پرائم منسٹر کا دورہ چین ظاہر ہے 3 سے 5 تک وہ دورہ کر رہے ہیں چائنا کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر, اس دورے سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے یا کچھ مقاصد اچیو کر پائیں گے پرائم منسٹر؟ اصولی طور پہ جو عامر صاحب کہہ رہے تھے میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہم سے وعدے کیے گئے امریکہ کی طرف سے پورے نہیں ہوئے, اور ہمیں واقعی اب چین کی طرف جانا چاہیے. ٹرسٹڈ فرینڈ ہے, یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے, لیکن بہت سارے لوگ بھی کہتے بھی ہیں اور کچھ حقیقت بھی عامر صاحب کہ امریکہ کے ساتھ بار بار یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جو اکنامک ریلیشن شپ ہے 45% ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا امریکہ کی ہے, 25% جو ہے نا یورپ کی ہے, 75% سے زیادہ ایکسپورٹس ہماری وہاں کی ہے. امریکہ دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سے ہماری ریمیٹنس آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پھر اسپیشل سٹیٹس یورپین یونین نے ہمیں دیا ہوا, آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے $2 سے $3 بلین ایڈیشنل ہمیں وہاں سے آتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس فال بیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے 6 ماہ میں
ہماری جس طریقے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے وہ 70% کے قریب ہو گیا ہے. 25 بلین ڈالر کی ہماری جو ہے نا 21 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہیں اور 42 بلین ڈالر کی جو ہے نا وہ امپورٹس ہوئی ہیں, جو کہا جا رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ جا کے پہنچ جائیں گی 70 بلین کے قریب. کوشش ہو رہی ہے کم کرنے کی. امریکہ کے ساتھ ہم لڑ بھی نہیں سکتے. امریکہ جو یہ ہمیں جس طریقے سے ہم سے باتیں منوا رہا ہے ہم مان بھی نہیں سکتے, لیکن دوسری طرف یہ ہماری مشکلات بھی ہیں. اب چائنا کی طرف آ جائیں. چائنا کے ساتھ دیکھیں جو جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جی 3 بلین ڈالر فوری طور پہ چاہیے. ہمارے 11 بلین ڈالر کے ریزرو پھر 2 بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں. وہ 7 بلین ڈالر آپ کے میرے لوگوں کے پڑے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی حکومت اس میں شامل کرتی ہے اپنے آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ چائنیز وہ تو کہتے ہیں جی ہم پروجیکٹ ایڈ دیتے ہیں, آپ کو پہلے 6 بلین ڈالر دیے. چائنا کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کیش پیسہ نہیں کسی کو دیتے. چلیں ہو سکتا ہے آپ کو دے دیں. ہمارا مسئلہ عامر صاحب یہ ہے کہ سی پیک رکا ہوا ہے 1.5 سال سے. سی پیک رکنے کی ایک بڑی وجہ اس حکومت کی بھی میں کہوں گا نائل ہی ہے کہ آپ نے ان کے پروجیکٹ کو آج ہی ریوائز کریں. انٹرسٹ ریٹ آپ کے بہت زیادہ ہیں. اسد عمر صاحب نے 1.5 برس لیٹ کرنے کے بعد واپس جب چائنیز نہیں مانے پھر ان کو کہا چلیں جی اسی انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کی کمپنیاں کام کریں گی. دوبارہ کام شروع ہوا. ابھی دیکھیں پہلا فیز ختم ہو گیا جس میں روڈز, انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور پاور پلانٹس لگنے تھے وہ لگ گئے. اب اسپیشل اکنامک زون بننے ہیں, وہاں سے انویسٹمنٹ آنی ہے, وہ سارا کام رکا ہوا ہے. جہاں سے جاب کریشن ہونی ہے. اب دیکھیں چائنیز داسو کے معاملے پہ میں ناراض ہیں. وہاں پہ 25 لوگ ان کے جو مارے گئے تھے 22 سے 25. $1 بلین فی آدمی کمپنسیشن دی گئی, میرا خیال ہے ہائیسٹ ان دا ورلڈ کبھی نہیں ہوئی جو دی گئی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں شاید ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ان کی شرائط ہے, دوسرے طرف امریکہ کی ناراضگی ہے. ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے عامر صاحب, جب تک کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹیکسیشن کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آج ایران دیکھیں سروائیو کیسے کر رہا ہے. 40 سال سے سینکشن لگی ہوئی ہیں, بلیک مارکیٹ میں تیل بیچ کے اپنا گزارا کر رہا ہے, لیکن ایک نیشنلسٹ قوم ہے جس کا شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا. اب دیکھیں ہمارے اس طرح کے جذبات بھی نہیں ہیں. 5 صوبے ہیں, 4 صوبے ہیں, الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں, کلچر ٹریڈیشن بالکل ایک طرح ڈفرینٹ ہے. آپ وہاں چلے جائیں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں تو ہر طرف سے ایک مصیبت ہے کہ کیا کریں گے, کوئی اکائی ہماری ٹھیک ہی نہیں ہے. جی بڑا سینک ویو ہے معذرت کے ساتھ. نہیں بالکل, یہ جو آپ نے منظر کشی کی ہے بالکل میں کہوں گا بڑی معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے پورا تجزیہ پیش کیا ہے. اور اس میں یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ مغربی ممالک سے یا امریکہ بہادر سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں یا ان کو پرووک کریں یا ان سے بھڑ جائیں جا کے. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کی حیت بدل جائے, پاکستان ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ابھرے دنیا کے سامنے, اور ان کا مطلب ہے کہ ان کی اس پہ راگ پہ چل رہے ہوں, ان کی دھن پہ ناچ رہے ہوں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو سوورن ملک ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. تو یہ ڈپلومیسی کا چیلنج ہے ہمارا کہ کیسے ہم کہتے ہیں قومی مفادات میں فیصلے بھی کریں, اور لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر جو ہے پاکستان ان لوگوں کے ساتھ تجارت کرے گا کہ جو تجارت کے لیے بھی آپ سے شرائط منواتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ڈیتھ پینلٹی نہ ہو, وہ کہتے ہیں آپ اپنے ہیومن رائٹس کے اپنا وہ بدلیں, آپ اپنے قوانین بدلیں. ایک تو وہاں پہ مغرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ملک ان کا کیریکیچر بن جائے, ہم ان کے 10ویں 12ویں فوٹو کاپی بن کے دنیا میں گھوم رہے ہوں. تو یا تو ہم یہ طے کر لیں یا ہم اپنی ایک شناخت بنائیں کہ ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے کہ جو ہمارے اوپر شرط عائد نہیں کرے گا, اور ہم اپنی مینز میں رہیں گے. ہم چاہے پھر اپنی گندم اگائیں, ہم اپنا مطلب غلہ اگائیں, اپنی کپاس اگائیں, اور ہم امپورٹس نہیں کریں گے, ہم سائیکل پہ جائیں گے. کہیں پہ آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اپنے ملک کے لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ اس اشرافیہ سے, اس پارلیمنٹ سے توقع نہیں کر سکتے, لیکن ہم جیسے جو بیوقوف لوگ ہیں جو مطلب ہے ہماری تو کوئی اسٹیک نہیں نا, ہماری اسٹیک صرف پاکستان ہے. تو ہمارا کام ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی سچی بات ہم کرتے رہیں. اب وہ کوئی سنے, کوئی ہمیں دیوانہ کہے, کوئی کہے جی فارغ العقل ہیں, کچھ بھی کہتے رہے وہ ہمیں, مگر بات یہ کہ ہمیں اپنی قومی مفاد میں فیصلے بڑے کرنے ہوں گے, اور جب آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں اس کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں there is a price tag both for peace and for war, اور وہ کہتے ہیں بعض اوقات a bad peace is even worse than a war. تو ہم لوگ جو ہیں ہم 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں, 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ڈکلائن پر ہیں. تو کہیں پر ہمیں ایک کہتے ہیں کوئی قوم پرست قیادت, تنگ نظر قوم پرست نہیں, پاکستانی قوم پرست قیادت اٹھے, وہ کہے کہ جی بہت بس ہو گیا, اب ہمیں چیزوں کو سنبھالنا ہے, ہمیں احتساب بھی کرنا ہے, ہمیں ملک میں اصلاحات بھی کرنی ہے. اور ہم جو ہے مطلب بہت امیر ملک ہے, آپ بھی دیکھیں تو ہم لوگ کتنے ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں. 22 ملک ہے ہماری, میں وہ دیکھتا ہوں کہ ہر جو کارپوریٹ سیکٹر کے ریزلٹ دیکھیں, اکرام صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, سب پروفٹ میں.
یہاں پہ یہ واحد ملک ہے کہ مطلب ہے حکومت ریاست غریب ہو رہی ہے اور ہر خاندان جو بزنس کر رہا ہے وہ امیر ہو رہا ہے. بالکل. ہر کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ریاست غریب کی تو بات عامر صاحب یہ دیکھ لیں کہ یہ 18ویں ترمیم, میں تو اس کو ناسوری کہوں گا, اس کے بعد تھے وہ حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے دور کے, انہوں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہے نا امیر ہو گئے, مرکز غریب ہو گیا. سارے وسائل لینے کے باوجود ایک دھیلے کی آپ دیکھیں پرفارمنس نہیں ہے. سارے کے سارے ڈیوالو جو ہوئے فنکشن منسٹریز کے جو ان کے پاس گئے, ہیلتھ ایجوکیشن برا حال ہے. دیکھیں آئے دن لاڑکانہ میں دیکھ لینا, کتے کاٹے کی جو ہمارا ویکسین نہیں ہے, سانپ کے کاٹے کی نہیں ہے, اور ایک رپورٹس ہے کہ پچھلے 10 برس میں 60 بلین روپیہ عامر صاحب صرف لاڑکانہ کو دیا گیا. ایک دھیلا بھی لگتا ہے کہ وہاں لگا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ اس کا احتساب کون کرے گا؟ احتساب کرنے والے کون ہیں؟ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے آئیں گے؟ میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے. سارے جو ہمارے کنسرنڈ ہیں, جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صافی ہے جو کہ بھی یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے, بیٹھ کے بڑے فیصلے کر لیں, کوئی نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر کوئی کنسنسس کر لیں. ادروائز تو پھر میرا خیال ہے ہر دوسرے دن ہم بیٹھ کے یہ رونا رو رہے ہوں گے. آپ اور میں کتنے عرصے سے اس پروفیشن میں ہیں, اب میرا خیال ہے آنے والی نسلیں بھی ہماری یہی باتیں کرتی رہیں گی. دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے گی, ہم اپنے مسائل جو ہے نا وہ جو شروع کے مسائل, بنیادی مسائل ہیں, وہ نہیں حل کر پائیں گے. بالکل. اور عامر ضیاء صاحب, ظاہر ہے ایک جس ملک میں اس وقت ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم پر بہت زیادہ پریشر ہیں. تو سر, کبھی ہم ان پریشر کو ہینڈل کرنے کے قابل بھی ہو پائیں گے؟ ایک ایسا ملک جسے قرضے دینے کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے؟ معاشی حوالے سے ہم مضبوط ہو سکیں گے اگلے کئی سالوں تک, کئی دہائیوں تک؟ معذرت کے ساتھ عامر صاحب, ایک جملہ قرضوں سے مجھے یاد آیا. اگلے دن بھی بات ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں, سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب نے کتنے قرضے لیے, تو انہوں نے 3.5 سال میں 29 بلین ڈالر لیے, اس میں سے 23 بلین ڈالر واپس کیے, اور نواز شریف صاحب کے 5 سالوں میں 50 بلین ڈالر لیا گیا اور 21 بلین ڈالر واپس کیا گیا. بیچ کا پیسہ جو آپ دیکھیں کہاں گیا کسی کو نہیں پتا. جی تو بڑا مشکل ترین سوال کر دیا مجھ سے کہ جی کیا معاشی اصلاحات کیا ہوں گی, اس کے لیے تو ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم بات کریں. لیکن بات یہ ہے, جیسے میں شام صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, کہ فیصلے سخت کرنے ہوں گے. وہ سب فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے, اگر آپ کو معیشت کو پہلے درست کرنا ہے, اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سیاست درست ہو, ملک میں استحکام ہو. سیاسی استحکام جو ہے پہلی شرط ہے, اور تسلسل ہو آپ کی پالیسیز کے اندر. ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں, اور ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو پہلے جب تک آپ ایک مضبوط سیاسی نظام نہیں لے کر آئیں گے, اور ایسا سیاسی نظام, اور اس کے لیے سب فیصلے کیا جنہوں نے 18ویں ترمیم کی بات کی بالکل درست کی, کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کو کمزور کیا, آخری NFC نے پاکستان کو کمزور کیا. یعنی کہ لائبلٹی ساری سینٹر کے پاس ہے, اور وسائل سارے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, اور ان صوبوں کے پاس اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بھارت میں آپ یاد کریں جب آزادی ملی 47 کے بعد, عامر صاحب یہ دیکھیں, ان کو یہاں تک 18ویں ترمیم نے اجازت دے دی کہ آپ باہر کے ممالک سے قرضہ لیں گے, اور گارنٹر جو ہے نا وہ مرکز کی حکومت کی ہوگی. کھا جائیں گے آپ, لوٹیں گے آپ, وہ جو ہے برکت برداشت کرے گا. نہیں, آپ نے تو ایک کنفیڈریشن بنا دی ہے نا پاکستان کو. بات ہی کہ بھارت میں انہوں نے پارٹیشن کے بعد 10-12 نئے صوبے بنائے. ہمارے یہاں کیوں نہیں نئے صوبے بن سکتے؟ نئے صوبے جب میں بات کرتا ہوں, میں لسانی بنیادوں پہ نہیں کہتا کہ ہزارہ صوبہ بن جائے اور سرائکی صوبہ بن جائے. نہیں, ایڈمنسٹریٹو صوبے بنے. ایڈمنسٹریٹو ہے کہ آپ کہیں جی اس ملک میں 30-32 ڈویژن ہیں, ہم اتنے صوبے بنا دیتے, چھوٹے صوبے بنا دیتے. 22 صوبے غالباً آپ کے افغانستان میں 32 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی ایران میں, تو ہمارے یہاں کیوں 4 ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 4 صوبے کیوں ہے؟ اور یہ انگریز کے زمانے کے بنائے ہوئے صوبے, یہ کون سے مطلب ہے کہ ہم لے کر آئے بابا آدم کے زمانے سے کہ جی یہی صوبے رہیں گے. جغرافیہ میں ایک زمانے میں سندھ جو ہوتا تھا بمبئی ریزیڈنسی کے انڈر میں ہوا کرتا تھا, پرانی بات نہیں ہے, پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. اچھا, اسی طرح پنجاب کو کوئی اور خد و خال ہوا کرتے تھے, KP کے کوئی اور خد و خال ہوتے تھے. تو آپ جب تک نئے صوبے نہیں بنائیں گے, لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, اس سے پرونشلزم کا خاتمہ ہوگا, ایتھنیسٹی کا خاتمہ ہوگا, جو ایتھنک پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نیشن بلڈنگ کرنی ہے کہ آپ کے اندر پاکستانیت فروغ پائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جو دیگر زبانیں وہ نہیں بولی جائیں گی اور وہ اپنی شناخت ختم ہو جائے گی. وہ ہمارے سب حسن ہے, وہ رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اصل بات ہی کہ ہم ایک پاکستانی قوم بن کر ابھرے, مضبوط قوم, اس کے لیے ہمیں ڈریسٹک میجرز لینے ہوں گے. ہم یہ جو یرغمال بن گئے جاگیرداروں, وڈیروں, سرداروں, خانوں کے, جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے, سیر سے نہیں نکلیں گے,
اور متوسط طبقے کی قیادت کو آگے نہیں لے عامر کر صاحب آئیں گے. جہانگیرداری نظام دیکھیں ہندوستان نے 47 کے تھوڑے عرصے کے بعد ختم کر دیا تھا. 54 میں بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا تھا اور آج بھی ہم اس کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں. 70-75% آبادی جاگیرداری نظام کے نیچے کچلی بیٹھی ہوئی ہے. جی بالکل. اور یہی رویہ دیکھیں نا کہ اگر ہم سندھ کی مثال دیں کہ سندھ میں کوئی دیہی سندھ اور شہری سندھ میں کوئی تعداد نہیں ہے, کوئی تعداد نہیں ہے. مطلب ہے اگر آپ کہیں کہ جی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا ملٹی ایتھنک شہر ہے, اس پہ ساری زبانوں کے لوگ ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا پختون شہر ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے مطلب ہے ان کا سندھی بھائیوں کا شہر ہے, بلوچوں کا ہے, پنجابیوں کا ہے, اردو بولنے والوں کا, سب کا ہے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ جی ایک جو وڈیرا شاہی ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی اس کو اسٹرینتھن کرے. بس اتنی سی لڑائی ہے. اس میں یہ لڑائی لسانی نہیں ہے, یہ لڑائی شہری اور دیہی سندھ کی نہیں ہے, یہ لڑائی جو ہے ایک ایلیٹ کے خلاف ہے. اور یہ میرے خیال میں ہر جگہ پر ہے. پنجاب میں بھی یہ لڑائی ہے کسی نہ کسی طور پہ, اور وہ لڑائی خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو یہ ہمیں جب تک ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپ سورٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور پارلیمانی نظام کو سورٹ آؤٹ نہیں کریں گے اس وقت تک, بیکاز دے آر پارٹ آف دا پرابلم, ٹھیک ہے. احتشام صاحب یہ جو ساری ڈسکشن ہوئی, ظاہر ہے جن مسائل کے حوالے سے بات ہوئی, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران. تو سر عوام کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے کہ ہم انہی لوگوں کو ہی بار بار اقتدار کے ایوانوں میں اپنے کندھوں میں بٹھا کر لاتے ہیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں, اور پھر ایک بار نہیں ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو ایک سائڈ پر رکھ کر پھر سیاسی مفادات کی یہ جنگ ہمیشہ سے اسی طرح چلتی رہتی. دیکھیں جس طرح سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور پھر مذہبی بنیادوں پہ ریڈیکلائزڈ ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں لوگوں نے بنا دیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینی ہے اور پی ٹی آئی کو دینی ہے اور این کو دینی ہے, فلاں کو دینی ہے, ایک عرصے سے ایسا چل رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ کہتے ہیں ووٹر وہ ہے. عامر صاحب کے 3 بندے جاتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ہیں, میں پیپلز پارٹی کو ہوں یا نون کی ہے, وہاں جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ, وہ کہتے ہیں یار جیت کون رہا ہے, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والا جیتا ہے. ہم دونوں کہتے ہیں یار نہیں بھائی, جو جیتنے والے کے ساتھ رہیں گے, کل یہ ایم این اے ایم پی اے بن کے آئے گا, لوگوں نے کہنا تمہارا کام نہیں ہوگا, تو وہ اپنے نظریات بھی ختم ہو جائیں گے اور اپنی ترجیحات بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ تربیت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تربیت ہونی چاہیے بھائی. سیاسی جو لوگ ہیں, سیاسی ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ تربیت گاہ بنے, پہلے لوگوں کو پتہ چلے کیا ہے. لیکن یہ سب دور کی باتیں ہیں. شارٹ ٹرم میں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے کچھ سیریس نوعیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کون رسک لے گا, کون جس کو کہنا چاہیے کہ ہتھیار اٹھائے گا, وہ بڑا مشکل سوال لگ رہا ہے. صحیح. شارٹ ٹرم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم فیصلے کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. جی عامر ضیاء صاحب لاسٹ کامنٹ. وہ ظاہر ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے. عمران خان کے پاس جتنے بھی باقی ماندہ اوور رہ گئے ہیں وہ اسی لائن اور لینتھ کے اوپر کریں جو ان کو کرنے چاہیے. مطلب ہے احتساب سے پیچھے نہ ہٹیں. دنیا جتنے عقل مند لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ احتساب سے ہٹ جاؤ, میرے خیال میں احتساب کریں, اور جو اس کی کمزوری ہے احتساب کے نظام کو اس کو دور کریں, معیشت کو ٹھیک کریں, جو ان کی ٹیم پہ کمزور کھلاڑی ہیں ان میں رد و بدل کریں, اور مطلب ہے کہ اپنا مدت پوری کریں اور دیکھیں جو ملک کے لیے کر سکتے ہیں 1.5 سال کے عرصے میں وہ کریں. اور جو مطلب ہے ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو جس محاذ پر ہے, استاد اگر اسکول میں ہے, صحافی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس نے جو مسائل ہیں ان کی تمام تر ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس پر عائد ہوتی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں یہی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی انیشیٹو تو لے. بیل پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.